चाहती हो बिल्कुल जाओ। वो 3 दिन का कह रहा, तुम 30 दिन के लिए जाओ, लेकिन शादी के बाद। जी तलत बहन को फोन करो, बताओ उनको ये सब कुछ। वो समझदार खातून है, उनसे कहो बारात लेकर आए और अपनी अमानत को ले जाए। उन्हें ये पसंद नहीं आया सब कुछ, उन्हें गैर मुनासिब लग रहा है। वो गैर मुनासिब समझते हैं, मैं नहीं समझता। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। शहरीन, मैं सबको बता चुका हूं, क्या कहूंगा मैं उन्हें कि मेरे फियांसे के बाप ने उसे आने की परमिशन नहीं दी। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है फाहम, लेकिन आप ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? एक तो चाहता है जाऊं और जाके उसका वो हशर करूं कि सारी उम्र खड़ा ना हो सके, आवाज ना निकले उसके मुंह से। आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे? माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा, आपको क्यों नहीं पता चल? तो तुम इनकार कर रही हो? मैं तरीका बता रही हूँ साथ ले जाने का। क्या वो तुम्हारे अब्बू ने कोई नई शर्त रख ली है? अब मैं शादी तक वेट करूंगा तुम्हें साथ लेके जाने का, तो तुम नहीं जा रही? शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपने मुझे लंच डिनर पे ले जाना है, शहर के अंदर किसी मॉल में बहुत शातिर खिलाड़ी था शहरीन, उसने तो शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मेरी बहन को फालतू समझा तूने? हाँ, बोला क्या बोलेगा मेरी बहन को? दुबई ले जाने की ऑफर दी थी ना, बोल। गॉड्स, देखो टाइम पे भर देना, ऐसा ना हो हमारी बिजली कट जाए। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अब। हमारी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। वो कह रहे हैं वो लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, 4 दिन बाद लौटेंगे, फिर मैं और तुम्हारे अब्बू जाएंगे उनके घर। 4 दिन? उनके घर 4 दिन बाद? अम्मी, ये मामला अभी का है, वो पासपोर्ट अभी मांग रहे हैं, लाजमी। लो, कॉल आ गई है। मैसेजेस मैं इग्नोर कर रही थी। मम्मी इस कॉल का मैं क्या करूं? नहीं प्लीज आप रहने इधर दो, दो, पता नहीं क्या ही बोल देंगे। एक काम करो, तुम उसे कहो कि वो घर आकर पासपोर्ट ले जाए, मैं खुद उससे बात कर लूंगी अच्छे तरीके से। तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है, अच्छा सा खाना बनाऊंगी और बहुत अच्छे माहौल में उससे बात करूंगी। आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे? माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा। ये शादी की तो कोई बात हुई नहीं थी, और अब मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? कहाँ? शहरीन, कभी तुमने मेरे मुंह से शादी का जिक्र सुना? तुम्हें अच्छा टाइम स्पेंड करना था, मुझे भी करना था, दैट्स इट। हेलो वीवर, सलमान एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसकी दुनिया खतूत, डाक टिकट और लोगों के राजों से भरी होती है। वो रोज़ सैकड़ों को खतूत बांटता है, मगर खुद कभी किसी को ख़त नहीं लिखता, क्योंकि इसके दिल में बरसों से एक अधूरा जुमला दफन है। रेहाना इस इलाके में रहती थी। इसके घर की हालत कमज़ोर है और माँ शदीद बीमार। रेहाना दिन में एक स्कूल में आया का काम करती थी और रात को घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी। वो तकी होती है मगर कभी शिकायत नहीं करती। सलमान और रेहाना की पहली मुलाकात तब होती है जब एक गलत ख़त रेहाना के पते पर आ जाता है। सलमान खुद ख़त वापस लेने आता है। इस ख़त में किसी ने लिखा होता है, अगर तुमने सच ना कहा तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जुमला दोनों के दिल में उतर जाता है। ऐसे ऐसे सलमान रोज़ किसी न किसी बहाने रेहाना के घर आने लगता है। वो माँ के लिए दवाया लाता है, कभी किताबें, कभी फल। रेहाना को अजीब लगता है कि मगर वह सलमान की नीयत में सच्चाई महसूस करता है। अकरम, सलमान का बाप, उसे समझाता है कि गरीब लड़के से ताल्लुक़ रखना मुस्तकबिल ख़राब
کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔
پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔
हेलो व्यूवर, सलमान एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसकी दुनिया खतूत, डाक टिकट और लोगों के राजों से भरी होती है। वो रोज़ सैकड़ों को खतूत बांटता है, मगर खुद कभी किसी को ख़त नहीं लिखता, क्योंकि इसके दिल में बरसों से एक अधूरा जुमला दफन है। रेहाना इसी इलाके में रहती थी। इसके घर की हालत कमज़ोर है और माँ शदीद बीमार। रेहाना दिन में एक स्कूल में आया का काम करती थी और रात को घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी। वो तकी होती है मगर कभी शिकायत नहीं करती। सलमान और रेहाना की पहली मुलाकात तब होती है जब एक गलत ख़त रेहाना के पते पर आ जाता है। सलमान खुद ख़त वापस लेने आता है। इस ख़त में किसी ने लिखा होता है, अगर तुमने सच ना कहा तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जुमला दोनों के दिल में उतर जाता है। ऐसा ऐसा सलमान रोज़ किसी न किसी बहाने रेहाना के घर आने लगता है। वो माँ के लिए दवाया लाता है, कभी किताबें, कभी फल। रेहाना को अजीब लगता है कि मगर वो सलमान की नीयत में सच्चाई महसूस करता है। अकरम, सलमान का बाप, उसे समझाता है कि गरीब लड़के से ताल्लुक़ रखना मुस्तकबिल ख़राब कर देगा, मगर सलमान पहली बार बाप की बात नहीं मानता। इधर फातिमा की बीमारी बढ़ जाती है, इलाज के लिए पैसे नहीं होते। सलमान खुफिया तौर पर अपने बाप से कर्ज लेता है और रेहाना के इलाज में लगा देता है, मगर नाम नहीं बताता। एक दिन अकरम को सच पता चल जाता है। वो सलमान से लड़ता है, मगर जब फातिमा की हालत देखता है तो खामोश हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि इंसानियत नस्ल और हैसियत से बड़ी होती है। फातिमा मरने से पहले रेहाना की ख़त देती है जो इसने सलमान के नाम पर लिखा होता है। जिस लड़के ने मेरे बेटी के सहारा बनकर मेरा बोझ हल्का किया, वो मेरा बेटा है। सलमान वो ख़त पढ़कर रो पड़ता है। ड्रामा के आखिरी मंजर में सलमान पोस्ट ऑफिस के बाहर रेहाना को ख़त देता है। पहला ख़त जो इसने अपनी ज़िंदगी में लिखा होता है, मैंने सारी उम्र दूसरे का पैगाम पहुँचाए, आज अपना दिल भेज रहा हो। और रेहाना खामोशी से वो ख़त सीने से लगा लेती है और इस तरह ड्रामा सेल का अख्तिताम हो जाता है। हेलो व्यूवर, सलमान एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसकी दुनिया खतूत, डाक टिकट और लोगों के राजों से भरी होती है। वो रोज़ सैकड़ों को खतूत बांटता है, मगर खुद कभी किसी को ख़त नहीं लिखता, क्योंकि इसके दिल में बरसों से एक अधूरा जुमला दफन है। रेहाना इसी इलाके में रहती थी। इसके घर की हालत कमज़ोर है और माँ शदीद बीमार। रेहाना दिन में एक स्कूल में आया का काम करती थी और रात को घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी। वो तकी होती है मगर कभी शिकायत नहीं करती। सलमान और रेहाना की पहली मुलाकात तब होती है जब एक गलत ख़त रेहाना के पते पर आ जाता है। सलमान खुद ख़त वापस लेने आता है। इस ख़त में किसी ने लिखा होता है, अगर तुमने सच ना कहा तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जुमला दोनों के दिल में उतर जाता है। ऐसा ऐसा सलमान रोज़ किसी न किसी बहाने रेहाना के घर आने लगता है। वो माँ के लिए दवाया लाता है, कभी किताबें, कभी फल। रेहाना को अजीब लगता है कि मगर वो सलमान की नीयत में सच्चाई महसूस करता है। अकरम, सलमान का बाप, उसे समझाता है कि गरीब लड़के से ताल्लुक़ रखना मुस्तकबिल ख़राब कर देगा, मगर सलमान पहली बार बाप की बात नहीं मानता। इधर फातिमा की बीमारी बढ़ जाती है, इलाज के लिए पैसे नहीं होते। सलमान खुफिया तौर पर अपने बाप से कर्ज लेता है और रेहाना के इलाज में लगा देता है, मगर नाम नहीं बताता। एक दिन अकरम को सच पता चल जाता है। वो सलमान से लड़ता है, मगर जब फातिमा की हालत देखता है तो खामोश हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि इंसानियत नस्ल और हैसियत से बड़ी होती है। फातिमा मरने से पहले रेहाना की ख़त देती है जो इसने सलमान के नाम पर लिखा होता है। जिस लड़के ने मेरे बेटी के सहारा बनकर मेरा बोझ हल्का किया, वो मेरा बेटा है। सलमान वो ख़त पढ़कर रो पड़ता है। ड्रामा के आखिरी मंजर में सलमान पोस्ट ऑफिस के बाहर रेहाना को ख़त देता है। पहला ख़त जो इसने अपनी ज़िंदगी में लिखा होता है, मैंने सारी उम्र दूसरे का पैगाम पहुँचाए, आज अपना दिल भेज रहा हो। और रेहाना खामोशी से वो ख़त सीने से लगा लेती है और इस तरह ड्रामा सेल का अख्तिताम हो जाता है। हेलो व्यूवर, सलमान एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसकी दुनिया खतूत, डाक टिकट और लोगों के राजों से भरी होती है। वो रोज़ सैकड़ों को खतूत बांटता है, मगर खुद कभी किसी को ख़त नहीं लिखता, क्योंकि इसके दिल में बरसों से एक अधूरा जुमला दफन है। रेहाना इसी इलाके में रहती थी। इसके घर की हालत कमज़ोर है और माँ शदीद बीमार। रेहाना दिन में एक स्कूल में आया का काम करती थी और रात को घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी। वो तकी होती है मगर कभी शिकायत नहीं करती। सलमान और रेहाना की पहली मुलाकात तब होती है जब एक गलत
خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے، مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے، مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب
کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اس علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اس علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے
جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے، میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے، میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے، میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔
وہ روز سینکڑوں کو خطوط باندھتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط باندھتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے